बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपको मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के जिन ममालिक बिलखुसूस अरब ममालिक में जहां ईद उल फितर मनाई गई है, उन ममालिक में रहने वाले मेरे नाज़रीन को दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ कि मुसलसल एक बात चल रही थी कि बिसात लपेटी जा रही है या बिसात लपेटने की साजिश की जा रही है। ये साजिश कहाँ से हो रही थी, कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था और उस साजिश का पर्दा चाक कैसे हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ही ऑर्डर्स की वायोलेशन की है, यानी वो ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट खुद जारी कर चुकी थी। ये नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ 2018 में ये चीज़ें हुई थी। ये क्या हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि मौलाना नवाज शरीफ, अपना मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का दिमाग किस वक्त ठिकाने लगा और किस वक्त उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और किस तरह उन्होंने किस साजिश को नाकाम बनाया, इस पर भी हम आज तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 जो है वो एक्ट की शक्ल अख्तियार कर चुका है और असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से जो है वो और इस हवाले से प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को भी लेटर अरसाल कर दिया गया है कि इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। नाज़रीन, ये एक इस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुतनाज़ बिल है, क्योंकि इसका तनाज़ा जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने खड़ा किया है और क्योंकि इस वक्त तक चीफ जस्टिस साहब को ये यकीन है कि इमरान खान जल्दी आएगा और इसको 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। और ये वही बिल है जिसको 2 मरतबा दोनों पार्लियामान ने मंजूर किया, लेकिन सदर मुमलकत ने इस पर दस्तखत नहीं किए। इस बिल का बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि जो आइन का आर्टिकल 184(3) है उसको रेगुलेट किया जाए, यानी उसमें जो पावर है वो फर्द वाहिद से मुंतकिल करके जो है वो जो दीगर सीनियर जजेज हैं या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें तकसीम कर दिया जाए। तो बहरहाल अब ये बिल बन चुका और बिल जो है वो कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका। अब जो भी अब बनेगा, यानी 184(3) के जो भी केसेस हैं उनको समझ लें कि दूसरे लफ्ज़ों में अब उनकी समाअत यहीं रुक जानी चाहिए। अगर अब भी 184(3) के मुकदमात की समाअत जारी रही तो फिर बहुत सारे तनाज़ात खड़े होंगे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि मुसलसल ये बाज़गश्त सुनाई दी जा रही थी कि बिसात लपेटी जा रही है और ये बाज़गश्त शदीद हो गई थी। और मैं सोचता था कि जब वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर है तो फिर बिसात कौन लपेटेगा। तो फिर मैं कभी कभी ये भी सोचता था कि शायद अमेरिका की ऐसी ख्वाहिश हो कि बिसात लपेट ली जाए, क्योंकि इमरान खान ने जो है वो जो अमेरिका में जिस तरह लॉबिंग फर्म्स हायर कर रखी हैं और जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस मैंस जो है वो पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं और जिस बुरी तरह से मुदाखलत कर रहे हैं उसका शायद ही कोई वजह हो। इन कांग्रेस मैंस को शर्म आनी चाहिए कि इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी हैं, लेकिन अब उन्होंने अमेरिका की वफादारी का हलफ उठा लिया है। तो जब आप वफादार अमेरिका के हो, खाते अमेरिका के हो, तो कम से कम अब पाकिस्तान की जड़ों में तेजाब फेंकने की कोशिश तो मत करो। तो बहरहाल जो है वो बार बार मैं ये सोच रहा था कि बिसात कौन लपेटेगा और हर बार मेरे जहन की जो नसें हैं वहां से ये सवाल उभरता और मेरे दिमाग की खोपड़ी से टकरा कर वो सवाल बेचारे खुद ब खुद मर जाते। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई पंजाब असेंबली के इंतखाबात की, खैबर को तो भूल जाए ना जी, इनका खैबर से क्या लेना देना। इस वक्त झगड़ा तो सारा तख्त लाहौर का है, झगड़ा सारा जो है पंजाबी अशराफिया का है। तो बहरहाल जब गुज़िश्ता रोज़ जब इस केस की समाअत हुई तो उस वक्त ये जो मेरे मरे हुए सवाल दिमाग के अंदर कहीं पड़े हुए थे वो एकदम से एक्टिव हो गए, वो जिंदा हो गए और मैं भी परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है।
تو ناظرین سپریم کورٹ کے دوران جس طرح جو ہے وہ 3 رکنی متنازع بینچ نے جس نے جو ہے وہ ایک متنازع فیصلہ جاری کر رکھا ہے، اس نے جو ہے وہ ایک دادا گیرانہ انداز میں کہا کہ جو اپنا آرڈر ہے 24 اپریل والا وہ بھی ایز اٹ از رہے گا، اور 14 کو پولنگ ڈے بھی آگے نہیں ہوگا، اور باقی آپ لوگ مذاکرات کر لو، فوراً مذاکرات کرو، عمران خان کو منا لو، اور پھر ہم جو ہے وہ 4 بجے پھر سارے مذاکرات کر کے مشاورت کر کے پھر واپس آؤ اور پھر مجھے بتاؤ کہ ایک ہی تاریخ کو کس تاریخ کو الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو چیف جسٹس کی یا 3 رکنی بینچ کی چال بازی تھی، یا یہ جو 3 رکنی بینچ کی سازش تھی، یا یہ جو 3 رکنی بینچ کی کا جو عشق عمران تھا جس نے ان کے اندر میں اتنا جذباتی پن پیدا کر دیا تھا کہ ان کو یہ بھی بھول گیا کہ کوئی ہے جو انہیں دیکھ رہا ہے، تو ان کی اس عجلت نے اس وقت یقیناً جو پارلیمنٹیرینز، افسوس تو یہ ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ ہم نے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ماننا ہی نہیں ہے، ہم اب بھی اسی موقف پر ہیں کہ ہم 4-3 کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے قمر زمان کائرہ صاحب، فاروق نائک صاحب کو، اور پی ایم ایل این کی طرف سے جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق کو، اور اعظم نذیر تارڑ کو، اور اٹارنی جنرل کو، اور جو دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنما تھے، ان کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے پارلیمان کی توہین کی، میں اب یہ کہتا ہوں کہ ان اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے اس بینچ کے سامنے پیش ہو کر اپنی ہی جو پارلیمان تھی اور پارلیمان کے میں کیے جانے والے اپنے ہی فیصلوں کو بے توقیر کیا، یعنی انہی فیصلوں کو یا انہی قراردادوں کو انہوں نے خود ہی روند ڈالا۔ تو بہرحال جب یہ چیف جسٹس نے یہ اس طرح کی عجلت ظاہر کی کہ فوراً کرو 4 بجے تک، تب میری سمجھ میں ایک چیز آنے لگی کہ یہ تو جو بساط لپیٹنے کی بات ہے یہ مارشل لاء کے ذریعے تو ہو نہیں سکتا تھا، تو پھر اب یقیناً اس کو میں آج کہہ ہی دوں، ویسے تو میں نارملی کہتا تھا، آج میں کہہ ہی دوں کہ یہ جوڈیشل مارشل لاء کے ذریعے بساط لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کی جا رہی ہے، یعنی جلدی کرو اور تاریخ دو، تھریٹ بھی، دھمکی بھی، دادا گیری بھی، یعنی آپ سپریم کورٹ چلا رہے ہیں یا پنچایت چلا رہے ہیں، جرگہ کر رہے ہیں، پنچایت اور جرگے پہ میں آتا ہوں کہ آپ لوگ اس کی کیا خلاف ورزی کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، تاہم جو ہے وہ اس ساری سچویشن کے دوران مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کا تھوڑا سا سافٹ ویئر بھی کام کرنے لگا، اور ان کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ ہوا، اور پھر فون گھومے، اور فون گھومنے کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جو پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد جس طرح بلاول بھٹو نے جس ریئیکشن کا اظہار کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ کے غبارے سے ہوا نکل گئی، جو 4 یعنی آج کے دن سے آگے جانے کی بات نہیں کر رہے تھے، انہوں نے 27 اپریل کی ڈیٹ دے دی۔ اب 27 تاریخ کی جو ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن کل جو سپریم کورٹ نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل مارشل لاء کا ٹائپ کی کوئی چیز ہے، اور جس کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کی بساط لپیٹنا تھی، اور اتنے دنوں سے سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اس سازش کا یا اس کانسپیریسی کا یا اس کانسپیریسی تھیوری کا حصہ تھا۔ ناظرین میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ مطلب یہ ایسا لگ رہا تھا ان دنوں میں کہ جیسے جو ہے وہ 58(2)B زندہ ہو گیا ہے، جو کسی زمانے میں صدر کے پاس ہوتا تھا، اور صدر رات کو خواب میں دیکھتا تھا کہ صبح میں نے اسمبلی توڑ دی ہے، تو وہ صبح کو اسمبلی توڑ دیا کرتا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے 58(2)B چیف جسٹس اور ان 3 ججز کے سپرد کر دیے گئے ہیں، جو متنازع ججز ہیں، جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملات جو ہے وہ موجود ہیں، اور جن کو نہ سنا جا رہا ہے نہ دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں کوئی ظاہر ہے کہ چیف جسٹس اپنے خلاف کیا کرے گا۔ تو بہرحال چیف جسٹس نے گزشتہ روز جس طرح کرسیاں لگوائیں یا جس طرح جو ہے وہ سیٹنگ ارینجمنٹ کروایا، اس سے یہ تاثر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں پر جرگہ سسٹم لگا ہوا ہے، اور اس جرگہ سسٹم کو اگر میں دیکھوں
تو پھر 30 اگست 2018 کو اس وقت کے جو چیف جسٹس سے ثاقب نثار، انہوں نے جو ہے وہ اس جرگہ سسٹم پر سخت جو ہے وہ کیا تھا، اور اسی دوران جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو بتایا تھا کہ جرگہ سسٹم کے خلاف جو ہے وہ سندھ حکومت نے قانون سازی کر لی ہے، جبکہ اس کی ضرورت خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو تھی۔ تو بہرحال جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو جرگہ یا پنچایتی جو سسٹم تھا اس کو بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دی تھی، اور جسٹس ثاقب نثار نے ایک سماعت کے دوران حکم دیا تھا کہ اس کے خلاف فوری کارروائی کی، یعنی قانون سازی کی جائے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی جانب سے اس پر فیصلہ بھی دیا گیا تھا۔ وہ کس کیس میں تھا میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا کہ جرگہ اور پنچایت کا نظام انسانی حقوق کے جو ہے وہ عالمی اعلامیے UDHR اور UDHR سول اور سیاسی حقوق پر بین الاقوامی معاہدے ICCPR اور خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے تمام فورمز پر خاتمے پر موجود کنونشن CEDAW کے تحت پاکستان کی بین الاقوامی جو وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جرگہ سسٹم جو ہے یہ ان تمام چیزوں کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ملک میں چلنے والے جرگہ یا پنچایت کے نظام کو آئین کے آرٹیکل 4، 8، 10A، 25 اور 175(3) کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ متوازی عدالتی نظام کا یہ عمل آئین یا کسی دوسرے قانون میں نہیں آتا، کیونکہ اس نظام نے سول یا فوجداری معاملات پر فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ خواتین کی جو حیثیت سے متعلق قومی کمیشن NCSW سمیت حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے دائر کی گئی درخواست پر دیا گیا تھا۔ اب بتائیں ناظرین، جو ثاقب نثار پیچھے سے بیٹھ کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جو ہے ڈائریکشن دے رہا تھا کہ یوں کرو، پنچایت لگاؤ، پولیٹیکل پارٹیز کو پریشرائز کرو، جرگہ لگاؤ، اور جرگہ لگا کے سب کو ایک جگہ بٹھاؤ، بیٹھنے پر مجبور کرو، اور سب کو جو ہے وہ عمران خان کو منانے کے لیے مجبور کرو، اور سب کو اس طرح ایسا ماحول بناؤ کہ سب جا کے عمران خان کے قدموں میں گریں اور عمران خان سے معافی تلافی کریں، عمران خان کے کیسز ختم ہوں، اور جو ہے وہ انتخابات ایک ساتھ ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر موجیں ہی موجاں صرف جسٹس بندیال کی نہیں تھی، موجیں چیف اپنا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی بھی تھی۔ وہ اب بھی ایک امید لگائے بیٹھا ہے کہ شاید عمران خان واپس آ سکتے ہیں، جبکہ یہ وہی شخص ہے جو اس وقت معافیاں مانگ رہا ہے GHQ میں، جو اس کے خلاف انکوائریز چل رہی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت یہ جو معاملہ ہے یہ تخت لاہور کا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ جو جھگڑا ہے یہ جو پنجابی اشرافیہ ہے یہ اس کے مابین ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پنجابی اشرافیہ اس حد تک پاورفل ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ چھوٹے صوبوں کو تو انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی سمجھا ہوا ہے، اور چھوٹے صوبوں کے حقوق کو تہس نہس کرنا یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ پنجابی اشرافیہ ہی ہے کہ جن کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اپنا ساری بلوچستان میں ایک بھیانک جو ہے وہ ایک دہشت گردی جاری ہے۔ اور اگر یہ پنجابی اشرافیہ جو ہے وہ دادا گیری کی بجائے یا طاقت کے زور کی بجائے جو بلوچ قبائل کے سردار ہیں ان سے نیگوشیٹ کر لیتی تو یہ معاملہ اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں۔ تو بہرحال ناظرین، سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور اس کی جو 3 رکنی کابینہ ہے، وہ جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 4، 8، 10A، 25 اور 175(3) کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر چکی ہے۔ اب بتایا جائے کہ جب آپ عدالت کا کام ہے جرگے کرنا، عدالت کا کام ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو جبراً مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھانا، گن پوائنٹ پہ یا پھر ہتھوڑے کے زور پہ سب کو ایک جگہ بٹھا کے پھر اپنی مرضی کا فیصلہ لینا، 58(2)B کا استعمال کرنے کی کوشش کرنا، 184(3) کو زبردستی مسخ کرنے کی کوشش کرنا،
تو بہرحال جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ظاہر ہے کہ آج کا دن چاہیے تھا، کیونکہ کل 20 تھی، اور کل جو تھا وہ جو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 ہے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا، وہ آج نوٹیفائی ہو چکا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو 184(3) کے تحت یہ جو معاملہ چلا تھا، یہ معاملہ جو ہے وہ قابل عمل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ عامروں کی اب بھی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ وہ عامر جو ریٹائر ہو چکے، یا وہ عامر جو کسی اور شکل میں ہو، وہ عامر جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز کی شکل میں ہو، یا وہ عامر جو کسی بھی قانون کی پرواہ کیے بغیر غیر آئینی، غیر قانونی اور متنازع فیصلے سنا رہے ہوں اور اکثریت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہوں، اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو میں جو پولرائزیشن پھیلا کے اور انتشار برپا کر کے اور معاشی بحران پیدا کر کے، آئینی اور سیاسی بحران پیدا کر کے ناجائز مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ تو جو ہے وہ اس لیے میری جوڈیشری سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے باز آ جائیں، چھوڑ دیں۔ اب آپ اپنے آئین کے مطابق چلیں، جو آئین نے آپ کی حدود مقرر کی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سب کی بساط لپیٹ لی جائے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔